दोनों बेटों ने मिलकर इशफाक साहब को बहुत मारा, क्योंकि उन्होंने पोतों को गालियां देने की वजह से मारा था। जब बीवी ने देखा तो बेटों से बोली कि बाप को मारते हुए शर्म नहीं आती, और यही बेटे कल को तुम्हें मारेंगे। ये सुनकर बहुएं सास को गालियां देने लगी और उन्होंने दोनों बूढ़े वालदेन को घर से निकाल दिया। अशफाक साहब पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से एक स्कूल में पढ़ाने लगे। वहाँ इनके पोते पढ़ने आते थे। जब उन्होंने दादा को देखा तो गालियां दी, जिस पर उन्होंने पोतों को पीट डाला। अगले दिन जब इशफाक साहब के बेटे आए तो इशफाक साहब ने फौरन छड़ी पकड़ी और दही का छोटा छापर पकड़ते इशफाक साहब अपने घर की गली में मुड़ गए। तो उन्होंने एक रोज दादा को झटकार डाला। वो बेख्तियार चौंक कर सामने देखने लगे। इनका घर गली के दरमियान में था, लेकिन गली के इख्तिताम पर इन्हें घर नजर नहीं आ रहा था। इसे देखकर सन्नाटे में रह गए। गली के आखिरी सिरे पर इनका पोता खड़ा था और जो कुछ वो कह रहा था इसे बर्दाश्त करना इशफाक साहब के बस में ना था। शापर को हाथ में मजबूती में बेचकर वो तेजी से आगे बढ़े। शायद इनके पोते मुजम्मल ने इन्हें दूर से आता देख लिया था। एक पल के लिए तो इनका रंग फक हो गया, लेकिन अगले ही पल बिजली की सी दौड़ता हुआ अपने घर में दाखिल हो गया। अशफाक साहब से भी पहले वो अपने घर में जा चुका था। कामते कामते अशफाक साहब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने तेजी से इधर उधर निगाहें दौड़ाई, मगर मुजम्मल कहीं भी नजर न आया था। हाँ, लेकिन इनके दोनों बेटे अहमद और जुनैद की आवाजें आ रही थी। अरे बेगम, आज तो चपली कबाब बनाओ, कितने दिनों से नहीं खाए, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। ये अहमद की आवाज थी। अशफाक साहब ने एक ठंडी सांस ली। थोड़ी देर पहले जब उन्होंने अहमद से कहा कि आज इनकी तबीयत में कुछ गड़बड़ है और इन्हें दही ला दे, तो अहमद ने कितनी बातें सुना दी थी। आपको तो लगता है कि मैं जेब में कारून का खजाना लिए फिरता हूँ। बयान मैंने सब्जी ला कर दी है, अब मैं अलहदा से दही के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर रहा। आप तो छोटे बच्चों की तरह नखरे करने लगे हैं। मुंह बनाते हुए अहमद ने इन्हें झाड़ दिया। इशफाक साहब शर्मिंदा से हो गए। इनकी जेब में खुशकिस्मती से 50 रुपए मौजूद थे, जिसे लेकर वो अपने लिए दही लेकर आए थे। लेकिन अब घर में अपड़ाती तरह तरह की खुशबुएं आ रही थी। बता रही थी कि अहमद और जुनैद ने अपनी मर्जी के पकवान बनवाई हैं। मगरब की अजानें हो रही थी। अशफाक साहब ने नमाज की अदायगी की। वे मिंदा बेगम भी खामोशी से नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़कर अभी वह तस्बीह पढ़ ही रही थी। कभी भी अहमद और जुनैद के दोनों के बावजूद घर होने के दरवाजा कभी नहीं खोलते थे। अशफाक साहब खुद ही अपने बूढ़े वजूद को टहलते हुए उठते और जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने ही इनका हमसाया खड़ा था, लेकिन इसके चेहरे बिगड़े हुए तासरात बता रहे थे कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अशफाक साहब ने सलाम लेने के लिए, मगर इसने सलाम तक न किया, बल्कि हाथ से पकड़कर अशफाक साहब को घर के बाहर घसीट लिया। कुछ इसने बताया कि इसे सुनकर अशफाक साहब के कदमों तले से जमीन निकल गई। सिर्फ इसी चीज की वजह से वो खौफजदा थे और आज इनका खदशा दुरुस्त साबित हो गया था। इस तरह का कोई ना कोई वाकया सुनने को जरूर मिलेगा, और जो कुछ इनका हमसाया इन्हें बता रहा था, इसे सुनते ही इशफाक साहब को यकीन हो गया था कि अब बर्बादी बस चंद ही कदम इनके फासले पर है। न जाने उन्होंने किस तरह अपने हमसाये से माजरत की, ये इनका दिल ही जानता था। माथे पर आया हुआ पसीना बारिश से पहुंचते हुए वो शर्मिंदगी से जमीन में गिरते बुढ़े जा रहे थे और मुश्किल दरवाजा खुलकर अंदर आए। सामने ही सीढ़ियां उतरकर मुजम्मल नीचे आ रहा था। वो 21 साल का दुबला पतला सा लड़का था, जिसके चेहरे से उबाशपन झलक रहा था। इसे देखते ही इशफाक साहब के अंदर एक गुस्से की एक तेज लहर जागी। पास से गुजरते हुए मुजम्मल को इन्होंने कंधों से पकड़कर अपने बराबर खड़ा कर लिया। मैंने ड्रामा देखना है। मुजम्मल ने बदतमीजी से अपना कंधा छुड़वाना चाहा, मगर इशफाक साहब को शदीद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने इसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। मुजम्मल थप्पड़ खाते ही गला फाड़ कर रोने लगा। लेकिन वह सुन कहाँ रहा था बस गला फाड़ फाड़ कर रोए जा रहा था और अपने वालिदैन को बुला रहा था। किचन में काम करती इन दोनों की बहुएं भी जल्दी से बाहर आई। अंदर कमरे में अहमद और जुनैद भी हवस बख्ता होकर बाहर आए थे। मुजम्मल ये इस तरह रो क्यों रहा है? अहमद बौखला कर आगे बढ़ा और इसने जल्दी से मुजम्मल को अपने हाथ लपेट लिया कि पड़ोस वाले घर से सालन ला दो, क्योंकि आप लोग अच्छा खाना नहीं बनाते। मुजम्मल ने इतने सफाई से झूठ बोला कि खुद खुश, और वह जो खुद असल बात बताने ही वाले थे, अल्फाज इनके मुंह के अंदर ही रह गए, गुम हुए। जबकि अहमद ने खा जाने वाली निगाहों से अपने बाप को देखा। दिमाग दुरुस्त है आपका? आपने मेरे बेटे को इतनी सी बात पर मारा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने आज तक खुद अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया, तो आपने इसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अहमद ने कहा। इसकी बीवी बार बार मुजम्मल का जायजा लेते हुए खाना खा जाने वाली नजरों से इशफाक साहब को देख रही थी। अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, वैसे वैसे इनका दिमाग खराब होता जा रहा है। सठिया गए हैं। ये कल को हमारे बच्चों के गले काट देंगे। इनके बच्चों ने बाहर से इनके कुछ चीज नहीं ला कर दी। मैं बताती हूँ, इनका बंदोबस्त कर दे।
میں ان اب بوڑھے کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتا جو بچوں پر ظلم کرتا ہو۔ احمد کی بیوی جھوٹ موٹ آنسو بہاتے مسلسل چلاتی جا رہی تھی۔ جنید کی بیوی بھی برابر کا حصہ ڈال رہی تھی۔ ابا نے کل ہمارے دونوں بیٹوں کو بھی ڈانٹا تھا جب وہ دونوں باہر گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، تو کچھ دیر تک انہوں نے کھیلنا ہی ہے۔ ابا جان کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ ان کی اس بات نے جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ اشفاق صاحب کو غصہ آ گیا۔ چٹکا بار کے سلوپے کی باتوں میں آ رہے ہو، جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اشفاق صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر مزمل کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن احمد کو بھی تیش آ چکا تھا۔ اس نے مزمل کو اپنے پیچھے کیا اور یکدم آگے بڑھ کر اپنے باپ کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے آپ میرے بچے کو مارتے جا رہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آئے روز آپ کو ہماری بیویوں پر غصہ آتا ہے، آئے روز آپ ہماری بیویوں پر غصہ کرتے ہیں۔ ان کے پکائے ہوئے کھانے میں کیڑے نکل آتے ہیں۔ کپڑے آپ کو دھلے ہوئے چاہیے، استری شدہ چاہیے، ہر کام وقت پر کرواتے ہیں، ہر کام آپ وقت پر کرواتے ہیں۔ احمد نے انہیں تھپڑ مارنے کے ساتھ ایک زوردار دھکا بھی دے دیا۔ وہ جو ہلکا بلکا کھڑے تھے، اس دھکے پر ان کی آنکھیں آنسو، جنید بھی نفرت بری نگاہوں سے انہیں دیکھتے مسلسل بولتے جا رہا تھا۔ فہمیدہ بیگم اندر سے ہانپتی کانپتی باہر نکل آئی۔ انہوں نے اشفاق صاحب کی حالت دیکھی تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شرم نہیں آ رہی اپنے بوڑھے باپ کو مارتے ہوئے؟ تم لوگوں کو پڑھا لگا کر پال پوس کر اتنا بڑا کیا انہوں نے، اور آج انہی ہاتھوں سے تم نے ان پر ہاتھ اٹھایا وہ پہلے ہی دل کے مریض ہیں۔ فہمیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اشفاق صاحب کو سنبھالتے ہوئے کہا، جو زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ انہیں شدید دکھ ہوا تھا، مگر احمد اور جنید کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اور تبھی جنید کی بیوی بولی، زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اما جان احمد بھائی نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اما جان احمد بھائی نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ابا جان بوجھ کر گھر میں ہر وقت فساد پھیلاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنستے بولتے ہیں، اور اب یہ ہمارے بچوں کو بھی مارنے پیٹنے لگے ہیں۔ آخر انہیں وہ ان سے دشمنی کیا ہے؟ سے دکھی سے بات پر احمد سے ایک دم چلا کر بولا تھا، خبردار جو آج کے بعد کسی نے میرے بچوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کی بات پر فہمیدہ بیگم تعصب سے چند لمحے تک انہیں دیکھتی رہی۔ بیٹا میں اور تمہارے باپ ان بچوں کے کچھ لگتے ہیں تو ان کی بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ آج بھی کیا ہوا تھا؟ تم دونوں کے دو بیٹے ہیں، بیٹوں کی وجہ سے گھمنڈ مت کرو، بڑے ہو کر یہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا سلوک آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ فہمیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا تھا، سبھی ایک دوسرے پر الزامات کی بوجھاڑ کر رہے تھے، مگر اشفاق صاحب خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ فہمیدہ بیگم کی بات پر جنید اور احمد کو نئے سرے سے غصہ آ گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے بچے اچھے نہیں لگتے، میرے گھر سے جہاں ایسے فساد کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ احمد ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر انہیں باہر کی جانب راستہ دکھایا۔ اس کی بیوی اور جنید کی بیوی دونوں کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ زندگی کا اتنا بڑا کانٹا اتنی آسانی سے نکل رہا تھا، اس بات کا تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس بے قدر بے عزتی ان کی برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا لباس درست کیا اور فہمیدہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی جنید نے آگے بڑھ کر لپٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ نہ ابا جان ہوں گے اور نہ ہمارے بیٹوں پر ہر وقت غصہ کریں گے۔ احمد نے مزمل کے سر پر پیاس سے ہاتھ پھیرا جو دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اگر وہ آج وہ دادا جان وہ بات اس کے باپ کو بتا دیتے، وہ سب لوگ مطمئن انداز میں دوبارہ اندر کمروں میں چلے گئے۔ احمد اور جنید کے بیٹے باپ کو دکھانے کے لیے اسکول کا بیگ کھول کر بیٹھ گئے، جبکہ باہر اشفاق صاحب شدید پریشان تھے۔ گھر سے تو نکل آئے تھے، لیکن اب کہاں جانا ہے اس بات کا انہیں خود نہیں پتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، گلیوں میں اب سناٹا پڑنے لگا تھا۔ اشفاق صاحب بیٹوں نے تو گھر سے نکال دیا، ساری زندگی کی کمائی سے تو بس یہی گھر بنایا تھا۔ فہمیدہ بیگم اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشفاق صاحب نے انہیں تسلی دی۔ ان کے ذہن میں اپنے دوست کا گھر آیا۔ کالج کے زمانے کا یہ دوست دوسرے محلے میں رہتا تھا۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد اشفاق صاحب اور فہمیدہ بیگم اس شخص کے گھر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اشفاق صاحب نے دروازہ بجایا۔ اندر موجود ان کے دوست عالمگیر صاحب نے جب دروازہ کھولا تو اشفاق صاحب کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اشفاق صاحب نے مختصر الفاظ میں جو کچھ ان کا ساتھ ہوا تھا اپنے دوست کو بتایا، تو ان کا دوست دیکھ دل انسان تھا، لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ اب اس نے اپنے گھر میں چھت بنا ہوا ایک کمرہ اشفاق صاحب کو دے دیا۔ فکر مت کرو میرے دوست، جب تک چاہو تم یہاں پر رہ سکتے ہو۔ گاؤں سے میری زمین کی کچھ آمدنی آتی ہے جو خالصہ میری رقم ہوتی ہے، اس لیے میرے بچوں کو تمہارے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عالمگیر صاحب نے تسلی دی تو اشفاق صاحب کو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں بن کر رہ سکتے۔ عالمگیر صاحب کا بیٹا نزدیکی اسکول میں پڑھانے جاتا تھا۔ 2 دن تک اشفاق صاحب اسے دیکھتے رہے۔
تیسرے روز وہ جب جانے لگا تو بے اختیار اشفاق صاحب اسے مقتیات کر بیٹھے. بیٹا میں 90 برس کا ہو چکا ہوں. اب تک میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں, لیکن اب چونکہ وہاں سے ریٹائر ہو گیا تو فارغ ہوں. اگر تم چاہو تو اس پرائیویٹ اسکول میں میری بات کر سکتے ہو. میں کم تنخواہ میں بھی بچوں کو پڑھا لوں گا. اشفاق صاحب کی یہ بات پر وہ لڑکا چند لمحے تو سوچتا رہا, لیکن پھر اس نے اپنے اسکول میں اشفاق صاحب کی بات کر ڈالی. اتفاقاً انہیں اردو پڑھانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت تھی. اشفاق صاحب نے انٹرویو تو دیا تو انہیں فوراً پسند کر لیا گیا. ویسے بھی وہ سرکاری نوکری یافتہ تھے, اس لیے انہیں ہاتھوں ہاتھ رکھ لیا گیا. اب تو اشفاق صاحب بھی کافی مطمئن ہو گئے تھے. بلا وجہ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے انہوں نے پابندی سے اسکول جانا شروع کر دیا. شروع کے دن تو انتہائی اچھے گزرے, لیکن تیسرے روز جب اشفاق صاحب کلاسز لینے کے لیے جماعت میں داخل ہوئے تو بچوں نے آسمان سر پر اٹھائے رکھا تھا. کل تک تو کلاسز بڑی تمیزدار تھی, یقیناً آج کوئی ایسا بچہ آیا ہوگا جو پچھلے 2 دن سے غیر حاضر تھا. اشفاق صاحب کلاسز کو خاموش کروانے لگے. چپ چاپ کر بیٹھ جاؤ بیٹا, کلاس میں شور نہیں کرتے, اور بورڈ کی جانب مڑنے لگے. لیکن تبھی ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی, میرے باپ نے تو مار کر گھر سے نکال دیا تجھے, اب یہاں اسکول والوں نے کیسے گھسنے دیا, دیکھنا یہاں بھی لاتیں پڑیں گی. میں ابھی جا کر پرنسپل کو شکایت کروں گا. اس بوڑھے طوطے کو دھکے مار کر باہر نکالیں گے. مجھے اس کی پڑھائی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اشفاق صاحب کے اوپر جیسے کسی نے گڑوں پانی ڈال دیا. وہ کانتی ٹانگوں کے ساتھ مڑے, کیونکہ یہ آواز جانی پہچانی تھی, اور جو کچھ وہ بچہ کہہ رہا تھا وہ جھوٹ تو نہ تھا. اشفاق صاحب نے پلٹ کر دیکھا. کرسیوں کے درمیان ان کا پوتا مزمل کھڑا. اس کے چہرے پر بڑے فتشات اثرات تھے. اس کے ساتھ جنید کے دونوں بیٹے بھی تھے. سرسراتے ہوئے نکلا, مزمل نے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی حرکتیں کرتا تھا. یہی پڑھتم وہ پڑھتا ہے, لیکن بڑے طوطے آپ کو کیا پتا کہ آپ کا ہوتا کیا ہے. یہاں انہیں آپ بس جانی مرضی اپنی مرضی کا جسوس کر لیں. آپ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ بچہ فلمی باتیں کر رہا تھا. اشفاق صاحب کو پہلے تو شدید دکھ ہوا. باقی سارے بچے ان سرگوشیانہ انداز میں باتیں کرتے ہوئے کبھی اشفاق صاحب کو دیکھتے اور کبھی مزمل کو, اور اس کے کزنوں کو. اشفاق صاحب کو شدید غصہ آیا. انہیں وہ منظر یاد آیا جو انہوں نے گلی میں دیکھا تھا. ایک بار پھر سے ان کا خون کھول اٹھا. بے اختیار ہی وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مزمل کو جڑ دیا. اس کے ساتھ بیٹھے جنید کے دونوں بیٹے بھی. اشفاق صاحب کا ہاتھ ایک بار اٹھا اور پھر نہ رکا. انہوں نے جنید کے دونوں بیٹوں کو بھی زوردار تھپڑ مارے. مزمل کو تھپڑ پڑا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر اشفاق صاحب کو دیکھا. میں گھر جا کر بابا کو بتاؤں گا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر مارا, اور وہ پھر یہاں آئیں گے اور سب کے سامنے آپ کو ماریں گے. عقل ٹھکانے آ جائے گی آپ کی. اس نے بدتمیزی سے دادا کو مخاطب کیا, لیکن اشفاق صاحب کا خون کھول اٹھا تھا. اس چونٹانک بڑے لڑکے کی وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے اور دوسروں کے گھر میں رہنے پر مجبور تھے. انہوں نے مزمل کو ایک اور زوردار تھپڑ مارا. گھر کی باتیں گھر میں رہنے دو. تمہارے باپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ بھی بہت جلدی بھگت لے گا. بہتری ہے کہ یہاں کلاسز میں پڑھائی پر توجہ دو. انہوں نے مزمل کو نیچے بٹھایا. وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنی ڈیسک پر بیٹھ گیا. باقی بچے بھی اشفاق صاحب کو غصے میں دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئے تھے. کلاس میں جہاں تھوڑی دیر پہلے ایک ہنگامہ کھڑا تھا, اب بالکل خاموشی تھی. لیکن اشفاق صاحب کا خون ابھی تک کھول رہا تھا. انہوں نے کلاسز کو پڑھانا شروع کر دیا, لیکن پوری کلاس کے دوران مزمل انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے گورتا رہا. اس نے اپنے دادا سے بازار باندھ لیا. اشفاق صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب ان کے دونوں بیٹے اب ایک دفعہ پھر ان کے تک آ پہنچیں گے کہ انہوں نے مزمل کو کیوں مارا. چھٹی ہوئی تو اشفاق صاحب خاموشی سے اپنے گھر آ گئے, جبکہ مزمل بستہ اٹھا کر دوڑتا ہوا سیدھا اپنے باپ احمد کے پاس پہنچا تھا. اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر روک اپنے باپ کو بتایا کہ آج اسکول میں اشفاق صاحب نے انہیں بہت مارا. احمد اور جنید پہلے تو حیران ہوئے, لیکن جب بچوں نے بتایا کہ اشفاق صاحب اردو کے ٹیچر کے طور پر اسکول میں بھرتی ہوئے ہیں تو احمد اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا. ابا جان کو بھی نہ جانے کیا مصیبت ہے, اپنے ساتھ سب کی زندگی اجاڑ کر رکھ دی ہے. اب پھر ان کا دستہ باپ دادا سے لڑیں گے. احمد کی بیوی منمونہ اندر سے پریشان صورت لے کر باہر آئی. سنے مجھے کل آپ نے مہینے بھر کے راشن کے پیسے دیے تھے, وہ الماری میں نہیں ہے. میں نے پوری الماری چھان ماری ہے, گھر میں تو کوئی آیا ہی نہیں. بتا کس نے لیے ہیں, آگے پیچھے ہوں گے. ذرا سی تسلی سے دیکھو, احمد نے سر جھکا کر کہا. لیکن منمونہ شدید پریشان نظر آ رہی تھی. آپ اندر آ کر دیکھیں تو صحیح, الماری میں پیسے کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ پورے کمرے میں بھی. اب کی بار اس نے کہا تو احمد کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی. کہاں چلے گئے پیسے؟ میں نے تو تنخواہ میں سے آدھے سے زیادہ تمہیں دیے تھے. اب میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ پورا مہینہ چلا سکے.
نہ جانے کہاں رکھ دیے پیسے، اس نے غصے سے کہا، اور دونوں میاں بیوی اٹھ کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ یہ دیکھے بغیر کہ مزمل کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا تھا، لیکن جلدی سے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ واقعی منمونہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ احمد نے الماری کی تلاشی لی، لیکن کہیں بھی سفید رنگ کے لفافے کا نام و نشان کے اندر پیسے رکھ کر احمد نے اپنی بیوی کو دیے تھے تو وہ خود بھی انتہائی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا گھر پہ کوئی چور آیا تھا؟ لیکن چوری ہوا ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھے تھے، اور تبھی برابر والے کمرے سے جنید کی بیوی گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بھابی، میرے سونے کی چین نہیں مل رہی، ڈبہ تو ہے لیکن اس کے اندر سے چین غائب ہے۔ لیکن آپ نے تو نہیں لی پہننے کے لیے؟ تو منمونہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑ گئے۔ ارے میں کیوں لوں گی تمہاری چین پہننے کے لیے؟ اگر لینی ہوتی تو تم سے پوچھ کر لیتی۔ بلا وجہ مجھ پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ میں تو خود پریشان ہوں، میری اچھی خاصی رقم غائب ہو گئی ہے۔ جنید کی بیوی کا رنگ اڑ گیا، وہ الٹے قدم واپس اپنے کمرے میں جا گھسی۔ تھوڑی دیر بعد احمد اور منمونہ بھی اس کے کمرے میں گئے، جہاں وہ دونوں میاں بیوی کمرے کی ہر چیز پلٹ رہے تھے۔ بھائی یار، مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے، گھر میں قیمتی چیزیں پہلے بھی غائب ہوئی ہیں۔ میرا وہ لاکر جو مجھے سعودیہ والے دوست نے گفٹ کیا تھا، میں پیسے جہاں کہیں رکھتا ہوں وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید استعمال ہوں گے، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ استعمال کہیں بھی نہیں ہوتے، بلکہ انہیں کوئی چرا لیتا ہے۔ شاید ہمارے گھر میں سے چوریاں ہو رہی ہیں، جنید نے کہا۔ تو احمد نے بھی پریشانی سے دائیں بائیں دیکھا، لیکن ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس بار تو میرے اتنے سارے پیسے چوری ہو گئے، اب ہمارا مہینہ کیسے گزرے گا؟ وہ شدید پریشان تھا۔ بیرونی دروازہ بجا۔ احمد نے دبے دلی سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ان سے احمد کا ہمسایہ کھڑا تھا، جو کڑے تیور سے گور رہا تھا۔ جناب، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے والد صاحب کو شکایت لگائی تھی، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بجائے سارا دن دوسری چیزوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، اگر آج کے بعد اس لڑکے نے میرے گھر میں چوری کی تو میں اس کو سیدھا پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں تو اشفاق صاحب کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے لحاظ کرتا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو تو اپنے بچوں کا الزام لگا کر رکھنا۔ اتنا ہی نہیں، ہمسایہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے ابا جان سے اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ احمد نے بے یقینی سے اس جانب دیکھا جہاں اس کا ہمسایہ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ تو مزمل کھڑا تھا، جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ کے اسی بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے اسے آپ کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کر گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا، گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے پکڑا تھا۔ میں نے اشفاق صاحب سے ذکر کیا تو وہ شرمندہ تو خوب ہوئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے گلی کی تریخی میں مزمل کو ایک گھر میں سے کچھ چرا کر باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اس لیے انہوں نے میری بات کا اعتبار کیا۔ اس روز جب میں نے انہیں آ کر بتایا تھا تو شاید آپ لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور انہیں مار کر اس گھر سے نکال دیا۔ میں نے بھی بات زیادہ نہ بڑھ جائے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن آج آپ کے اس بیٹے نے دوبارہ سے میرے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کی۔ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے بہانے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر کی کوئی نہ کوئی قیمتی چیز چرا کر اٹھا کر فرار ہو جاتا ہے۔ آج جب اس نے میری بیوی کی الماری سے پیسے نکالنے چاہے تو خوش قسمتی سے میں نے اسے دیکھ لیا۔ ہمسائی میں بات زیادہ نہ بڑھ جائے، اس لیے میں پہلے خود آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، ورنہ میں چاہتا تو اسے پولیس میں بھی پکڑا سکتا ہوں۔ اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ اسے کوئی سزا نہ ہو سکے۔ ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی بجائے آپ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکے مار کر۔ ہمسائے کی بات پر احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جنید بھی وہیں پر کھڑا تھا اور اس کا منہ بھی حیرت کے مارے کھل گیا۔ احمد نے بے یقینی سے پلٹ کر مزمل کو دیکھا، جو شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ہمسایہ جا چکا تھا۔ اچانک ہی احمد نے آگے بڑھ کر مزمل کو دبوچ لیا۔ تیش کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں جاگی۔ بد وقت کیوں چوریاں کرتا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے جو آدمی کہہ رہا تھا؟ اگر ایسا ہے تو گھر والے پیسے اور سونے کی چین بھی تو نے ہی چرائی ہوگی۔ بتا مجھے کہاں ہے؟ احمد نے مزمل کو ایک کے بعد ایک تھپڑ لگایا تو جو وہ باپ کا غصہ پہلے ہی دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ اختیار اس نے اوپر کی جانب اشارہ کر دیا۔ احمد اور جنید الٹے قدموں چھات پر پہنچے، جہاں ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر سونے کی وہ چین اور کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ باقی پیسوں کے متعلق مزمل نے بتایا کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خرچ کر لیے۔ احمد اور جنید اپنا سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ احمد نے اٹھ کر بری طرح سے مزمل کو مارنا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ اسے کتنی دیر تک مارتا رہا، لیکن مزمل بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے یکدم باپ کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ نے مجھے کیا بوڑھے دادا کی طرف سے سمجھ رکھا ہے جو میں اس خاموشی سے آپ کی مار کھاتا رہوں؟ مجھے نہیں پڑھنا، اسکول جانا زور زبردستی آپ مجھے بیچ دیتے ہیں۔ مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گھوم پھر سکوں، اور خبردار اب مجھے مارا، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گا۔
मुजम्मिल ने बदतमीजी की इंतहा कर दी थी। अहमद के दिल को कुछ कोने लगा, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्कुल इसी तरह इसके बाप को भी महसूस हो गया होगा जब इसने इंतहाई बदतमीजी से इस पर हाथ उठाया था और इन्हें घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। अब इसे अंदाजा हो गया था कि इशफाक साहब ने इस रोज मुजम्मिल को थप्पड़ क्यों मारा था। शायद ऐसी ही कोई और हरकत की होगी। मुजम्मिल एक दफा फिर घर से बाहर निकल गया। मुजम्मिल एक बार फिर से घर से बाहर निकल कर भाग चुका था। अहमद भी अच्छी तरह जानता था कि अब वो इसके हाथों से निकल चुका है। इतने बड़े बच्चे पर सख्ती करने से ना तो इसकी तरबियत ठीक हो सकती है और ना ही वो रास्ते पर आ सकता है। इसे सिर्फ पछतावा था, किसने अपने बाप के साथ बुरा सलूक किया। क्या वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरते नीचे आया और घर का दरवाजा खोलकर निकलते चला गया। अशफाक साहब अपने दोस्त आलमगीर के घर में खामोश बैठे थे कि अब तक इनके बेटे लड़ने के लिए क्यों नहीं आए। दरवाजे पर दस्तक देखकर जब अहमद और जुनैद दरवाजा अंदर दाखिल हुए तो इशफाक साहब ने एक गहरी सांस ली। आए मुझे मारने के लिए, तुम्हारे सामने जो कुछ करना है कर लो, तुम्हारी जैसी औलाद यही सब कुछ कर सकती है। अशफाक साहब ने दुखी दिल से कहा, मगर अहमद ने आगे बढ़कर इनके पांव पकड़ लिए। हमें माफ कर दे अब्बा जान, मैं जो कुछ मैंने किया इसके बाद मुझे सजा मिल चुकी है। मुझे अंदाजा हो गया है किस रोज आपने मुजम्मिल को क्यों मारा था। वो रोते हुए कह रहा था। अशफाक साहब को पहले तो हैरत हुई, लेकिन फिर उन्होंने नीचे झुककर अहमद को उठाकर अपने बराबर खड़े कर लिया। कुछ देर रोने के बाद अहमद का दुख कुदरे कम हुआ तो इसने हमसाये वाली बात अशफाक साहब को बता दी। अशफाक साहब ने एक गहरी सांस ली। इस रोज जब मैं वहीं लेकर आया, इसने अपने हाथों में बहुत सारे नोट उठाए रखे थे और बार बार इन्हें गिनते हुए अपने दोस्त को कुछ इशारे कर रहा था। इसकी आदतों पर पहले ही शक हुआ था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो चोरी करके निकला है और फिर हमारे हमसाये ने भी वही सब बताया। फिक्र मत करो, अल्लाह से दुआ मांगो और इसे सुधारने की कोशिश करो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। अशफाक साहब की तसल्ली पर अहमद को थोड़ा उम्मीद नजर आई।